नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। तफ़सीर हमारी चल रही है सूरतुल बक़रा आयत नंबर 78 से देखेंगे। इन आयात में हम यहूद का ज़िक्र देख रहे हैं, उनकी औसाफ़ देख रहे हैं, उनकी खसलतें बताई जा रही हैं। तो सुनने का हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो खसलतें यहूद की बताई जा रही हैं सूरतुल बक़रा में, उन खसलतों से हम दूर रहें। जो उनका रद्द अमल था, जो उनके आमाल थे, उस तरह के आमाल हम ना करें। तो असल सुनने का मकसद ये होना चाहिए हमारा, ये नहीं कि बस यहूद थे, उन्होंने किया था तो बस हमने सुन लिया और बात यहाँ ख़त्म हो गई। नहीं, असल बात यह है कि हमने फिर वो अमल नहीं करना है। अब देखते हैं आज की आयत में उम्मी का माना बताया गया है कि उम्मी कौन होते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त भी उम्मी है, तो देखते हैं इसका क्या माना है। और फिर अहले किताब का ज़िक्र है कि उनके पास किताब का तो इल्म नहीं था, लेकिन अमानी उनके पास थी। तो ये अमानी क्या है उसको हम देखेंगे। और फिर आगे यहूद के एक और गिरोह का ज़िक्र है जो तहरीफ़ करते हैं, अल्लाह ताला की किताब को अपने हाथों से लिखते हैं और उसमें तहरीफ़ करते हैं, तो उनकी तबाही व बर्बादी का ज़िक्र है। और फिर आयत 80 में देखेंगे यहूदियों की खुशफहमी का ज़िक्र है। उनको ये खुशफहमी थी, वो ये कहा करते थे कि हम जहन्नम में गए तो भी सिर्फ कुछ चंद रोज़ के लिए हम जहन्नम में जाएंगे। और फिर आयत 81 और 82 में अल्लाह ताला ने उसूल बता दिया कि जहन्नम में जाने वाले कौन हैं और कौन है जो जन्नत के मुस्तहिक़ है। फिर आयत 83 में देखेंगे बनी इसराइल से जो मिसाख लिया गया, अहद लिया गया, जो वादा लिया गया, उसका ज़िक्र है। और फिर आगे की आयत में उनकी अहद शिकनी का ज़िक्र है कि किस तरह से उन्होंने एक अहद किया, वादा किया और उसको तोड़ दिया। तो आज की आयत शुरू करने से पहले हम आयत 75 को देख लेते हैं। उस आयत में उन यहूदियों के गिरोह का ज़िक्र था जो उनके उलमा थे, यानी उनके पास किताब का इल्म था, वो अल्लाह ताला के कलाम को सुनते थे, उन्हें किताब का इल्म था और वो जानते बूझते अल्लाह ताला की किताब में, तौरात में तहरीफ़ कर देते, चेंजेस कर देते, तब्दीलियाँ कर देते थे, अहकामात को छुपा लेते थे, अपनी मर्ज़ी के मन माने फ़तवे देते, हलाल को हराम कर देना, हराम को हलाल कर देना। ये एक गिरोह था। और फिर आयत 76 में यहूदियों का एक और गिरोह का ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमाया जिनमें मुनाफ़क़त थी, यानी जब मुसलमानों के साथ वो होते तो अपने ईमान का इजहार करते, और फिर जब आपस में वो एक दूसरे से मिलते तो वो एक दूसरे को यही कहते थे कि मुसलमानों को अपनी किताब यानी तौरात में जो बातें लिखी हैं वो जाकर मुसलमानों को नहीं बताना, क्योंकि ऐसा ना हो कि क़यामत वाले दिन ये मुसलमान अल्लाह ताला के सामने गवाही दे देंगे कि इनकी किताब में भी मौजूद था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी हैं और उनकी जो औसाफ बताई गई हैं उनकी किताब में हैं। तो वो यही एक दूसरे को कहते थे कि मुसलमानों को अपने तौरात के बारे में ना बताना, लिहाजा तुम इस बात का इनकार कर देना और इस बात को मानना नहीं। अब इस आयत में हम देखेंगे आयत नंबर 78 में यहूद के तीसरे गिरोह का ज़िक्र है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया व मिनहुम उम्मीयून, उनमें से कुछ उम्मीयून हैं। उम्मी किसे कहते हैं? यानी उम्मी ये जो है जमा है इसकी, उम्मी की जमा उम्मीयून है और इसका माना है कि जो शख्स जो लिखना ना जानता हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात उम्मी भी इसलिए है कि आप लिखना नहीं जानते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना नहीं जानते थे। सूरतुल अनकबूत में भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया और आप इस कुरान से पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना उसे अपने दाएं हाथ से लिख ही सकते थे, अगर ऐसा होता तो बातिल लोग ज़रूर शक करते। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़रमाया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते लिखते या आपको पढ़ना या लिखना आता या कोई किसी उस्ताद से अगर आपने ये कुछ सीखा होता तो फिर लोग यही बातें करते कि कुरान जो है उसी की मदद से, उस उस्ताद की मदद से या किसी और की मदद से आपने उनसे तालीम लेकर ये कुरान को ख़ुद गढ़ लिया है, ख़ुद लिख लिया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ना जानते थे ना लिखना जानते थे। तो यहाँ पर उम्मीयून से क्या मुराद है कि उन्हें तौरात का इल्म नहीं था,
ان کی جو کتاب تھی اس سے وہ بے خبر تھے. کتاب میں کیا احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے، وہ نہیں جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا یہاں پر خطاب دیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ وہ امیون ہے، وہ ان پڑھ ہے، کیونکہ کتاب کا ہی علم نہیں ہے، تورات کا ہی ان کے پاس علم نہیں ہے. لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، کیا اس کتاب میں لکھا ہے نہیں جانتے. الا سوائے امانی کے، امانی کے معنی ہوتے ہیں سوائے جھوٹی آرزوؤں کے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ جھوٹی باتوں کے، یعنی کتاب کا تو علم نہیں ہے، تورات کا علم نہیں ہے، لیکن جھوٹی باتوں کا ان کے پاس بہت علم ہے. اور دوسرا معنی ان کی خواہشات اور تمنائیں ہیں جو وہ کہتے تھے، ان کی جو خواہشات ہوتی، جو تمنائیں ہوتی، اس کا علم ان کے پاس تھا، لیکن کتاب کا علم نہیں تھا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں، یعنی بس وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بدگمانیاں کرتے ہیں، صرف وہ ان کے گمان ہیں اور وہ اٹکل پر ہی ہے. تو یہاں ان کے بارے میں بتایا گیا ایسا گروہ جن کے پاس کوئی کتاب کا علم نہیں ہے اور وہ ان پڑھ ہے. ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے لیکن آرزویں ضرور ہے، آرزویں ضرور رکھتے ہیں. اور ان کا گزارا کیسا ہے، یہ گمان پر گزارا کرتے ہیں. اور ان کے علماء نے انہیں اس میں مبتلا کیا ہوا تھا. ان کے علماء ان کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اگر ہم جہنم میں بھی گئے نا تو چند دن کے لیے ہم جائیں گے، ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے. تو ان کے علماء ہی انہیں یہ آرزویں دلایا کرتے تھے، یہ تمناؤں سے ان کی زندگی گزر رہی تھی. ان کا گزارا ہی اسی پہ تھا، کیونکہ کتاب کے بارے میں تو علم تھا ہی نہیں. اور جن علماؤں کے پاس تھا وہ تو ان باتوں کو چھپاتے تھے، اپنے من مانی وہ فتوے اور اپنے من مانی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے. جس طرح آج بھی دیکھ لیں اس امت میں اکثر آپ علماؤں کو دیکھیں گے، مشائخ کو دیکھیں گے جو صحیح علم لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، ان میں کئی ایسے جاہل مسلمان ان کے اس جال میں پھنس جاتے ہیں. کئی ایسے علماء ہیں، شیخ ہیں جو اس طرح کی امانی، اس طرح کی آرزویں اور تمنائیں پیدا کرتے ہیں. اب دیکھیں یہود کیا کہتے تھے، یہود یہی کہتے تھے نا کہ ہم تو آگ میں نہیں جائیں گے، گئے بھی تو بس گنتی کے کچھ چند دن، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. یہ تو آرزویں ان کی وشفل تھنکنگ ہے، ان کی آرزویں، ان کی تمنائیں ہیں. اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، کرسچن، کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر ہماری گناہوں کی وجہ سے چڑھائے گئے ہیں. تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم اب یعنی ہمیں بخش دیا گیا ہے، ہماری گناہوں کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے صلیب پر چڑھایا گیا. تو آج بھی دیکھیں کچھ جاہل بے علم مسلمان یہی کہتے ہیں، جیسے یہود نے کہا، جیسے نصارہ نے کہا کہ ہمیں فلاں پیر بخشوا لیں گے، فلاں مرشد ہمیں بخشوا لیں گے، ہم کسی یعنی فلاں کا دامن پکڑ کے ان کے پیچھے پیچھے ہم نکل جائیں گے. عقل سے کام لینا چاہیے ایک مسلمان کو. کسی کا بھی دامن پکڑ کے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ ہی کسی کے پیچھے پیچھے چل کر کہیں کوئی بچ سکتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے واضح طور پر فرما دیا، اپنی بیٹی سے کہا کہ میں اللہ سے بچانے کے لیے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. اپنی پھوپھی سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے تمہارے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، تو نعوذ باللہ یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے کچھ سمجھتے ہیں، پیر ہے، مرشد ہے، پتہ نہیں جو بھی ہے، وہ کس طرح سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بس ان کو فالو کریں اور وہ بچا لیں گے. کیا نعوذ باللہ ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے بھی زیادہ ہے، جو اپنے مریدوں کو، اپنے فالو کرنے والوں کو وہ بخشوا لیں گے، وہ وہاں پر بچا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ، میں اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. یہی تو امانی ہیں، یہی تو آرزویں ہیں، یہی تو جھوٹی باتیں اور خواہشات ہیں کہ فلاں کے پیچھے پیچھے ہم نکل جائیں گے، فلاں ہمیں بخشوا لیں گے، فلاں ہمیں نکلوا دیں گے، فلاں ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے. تو اس کے بارے میں عقیدہ درست رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس آیت سے خاص طور پہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا یہ ہے کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں امی تو نہیں ہوں، ان پڑھ تو نہیں ہوں.
اور کوئی یہ لفظ سننا نہیں چاہتا، رائٹ؟ ان پڑھ کوئی نہیں سننا چاہتا، کیونکہ جس کے پاس قرآن کا اور حدیث کا علم نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان پڑھ ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی کتنی ہی ڈگریاں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، گریجویٹ ہو، پوسٹ گریجویٹ ہو، پی ایچ ڈی ہو، چاہے اس کے پاس کتنی ہی بڑی بڑی ڈگریوں کا وہ مالک کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان پڑھ ہے۔ اور پھر ایسے ہی ان پڑھوں کو لوگ بے وقوف بناتے ہیں۔ جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے پھر وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کی من گھڑت باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے وظیفے کرنے لگتے ہیں، ان کی بتائی اور سکھائی ہوئی عبادتوں کے حسین جال میں پھنس کر اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ ہم سب کو یہاں جائزہ لینا ہے، کہیں میں تو امی نہیں ہوں، کہیں میں تو ان پڑھ نہیں ہوں۔ اس کا علم لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر قرآن اور حدیث کا علم آپ کے پاس نہیں ہے تو پورے چانسز ہے کہ آپ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں، اور یہ ہر جگہ جال بچھا ہوا ہے اس گمراہی کا، اور اتنا خوبصورت جال ہے کہ لوگ اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اب آگے کی آیت میں یہودیوں کے علماؤں کا ذکر ہے کہ ان کی جسارت کا ذکر ہے کہ اتنی جرت، اور وہ کس قدر اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یعنی اس کے مسئلوں کو لکھتے ہیں، گھڑتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جرت دیکھیں آپ، اپنے من مانے فتوے، اپنی من مانی بات لکھ کر لوگوں کو کیا سمجھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اپنی طرف سے جھوٹ، اپنی طرف سے خود ساختہ باتیں لکھ کر کہتے کیا ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور لوگوں کو اس طرح سے وہ گمراہ کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی ہی قیمت لے لے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں، اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل، ان کے لیے ویل ہے، کس بات پر؟ مما کتبت ایدیہم، چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ہلاکت ہے کس وجہ سے؟ جو وہ کماتے ہیں، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل کا معنی ہلاکت بھی ہے، افسوس کے معنی میں بھی ہے، اور حسرت کے معنی میں بھی ہے۔ اور ویل جو ہے جہنم میں ایک وادی، ایک ویلی ہے، وادی کا نام ہے، اور وہ اتنی گہری ہے کہ جب ایک کافر کو اس میں ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا، تو اس کی تہہ تک، اس کے نیچے پہنچتے اس کو 40 سال لگ جائیں گے، اتنی گہری وہ وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ تو ایسوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جو اپنی باتیں، اپنی خود ساختہ باتیں اور جھوٹ لکھ کر لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور پھر اس سے کماتے ہیں۔ جو یہ کما رہے ہیں اس کے لیے اس پر بھی ہلاکت ہے، یعنی لوگوں کا مال غلط اور باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ یہ تو یہودیوں کا عمل تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے ویل کہا، اور یہی چیز ہم آج دیکھتے ہیں آج کے مسلمانوں میں بھی۔ کچھ مسلمان یہی جرت کرتے ہیں، یہی جسارت کرتے ہیں کہ کئی چیزیں یہ کہہ کر بتاتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے اور یہ حدیث میں ہے، حالانکہ نہ وہ قرآن میں ہوتا ہے نہ وہ حدیث میں ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات کو اپنی من مرضی سے، اپنی طرف سے اس کی تفسیر بتاتے ہیں، اپنے حساب سے لوگوں کو اس کی تفسیریں بتاتے ہیں۔ تو یاد رہے، ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جب بھی ہم کوئی قرآن اور حدیث کی بات ہم کہیں، یا ہم کوئی ایسے واٹس ایپ پہ کوئی میسیج آ رہا ہے، کوئی ویڈیو ہے جس میں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے، تو پہلے تحقیق ضرور کریں، ویریفائی ضرور کریں
یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں. ایک تو فارورڈ کرنے کا اتنا شوق کہ بس یہاں کوئی میسیج آیا فوراً سے تمام گروپس میں ہم شیئر کر دیتے ہیں. اللہ کی بندی ذرا چیک تو کر لیں کہ وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں. اور ایک چھوٹے سے شیئر کرنے کی وجہ سے وہ بات کتنے لوگوں تک پہنچ جائے گی اور اس کا شر، اس کا وبال کس پر ہوگا. آج کل دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا پر من گھڑت تفسیریں، من گھڑت باتیں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے وظیفے، جھوٹی عبادتیں، جھوٹی نمازیں، جھوٹے روزے، یہ سب قرآن اور حدیث کا نام لے کر بتاتے ہیں. ہم سب کو بہت کیئرفل رہنا ہے. جب ہم کسی کو کچھ کہہ بھی رہے ہیں قرآن اور حدیث کے بارے میں یا ہم کچھ شیئر بھی کر رہے ہیں تو پہلے تحقیق ضرور کر لیں، کیونکہ ایسوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے، اور یہ یہودیوں کا رویہ تھا، ان کی خصلت تھی. اب اگلی آیت میں یہودیوں کی خوش فہمی کا ذکر ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، یعنی گنتی کے چند دن کے سوا. انہوں نے کیا کہا کہ آگ ہمیں گنتی کے چند روز، چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے؟ تم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے اس پر؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تم تو یہاں بیٹھ کر باتیں بتا رہے ہو. یعنی یہود کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے کہ یہود بعض یہ کہتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا جو ہے نا، دنیا کی جو پوری عمر ہے، کل عمر، وہ 7000 سال ہے. تو ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہم جہنم میں رہیں گے، تو اس حساب سے ہم جہنم میں صرف 7 دن رہیں گے. اور کچھ وہ کہتے تھے کہ ہم 40 دن جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو وہ بس 40 دن کے لیے ہم جہنم میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے؟ کوئی تمہاری بات ہوئی ہے؟ کوئی اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے؟ تم کس طرح سے اپنے بارے میں اس طرح سے غلط بیانی کر رہے ہو؟ یعنی یہ غلط کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا ان کا کوئی ایسا عہد و پیمان نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ بس چند دنوں کے لیے چھوئے گی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا. فرمایا بلا، کیوں نہیں، یعنی بات اس طرح نہیں ہے جس طرح تم تمنا رکھتے ہو، جس طرح تم خواہش کرتے ہو، جس طرح تم کہہ رہے ہو. بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس سے اس کی برائی نے گھیر لیا، تو اس کے لیے فرمایا فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں جہنم میں جانے کا اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی. اور یہاں پہ کون سی برائی کا ذکر ہے؟ کفر اور شرک. جس کے نام اعمال میں صرف کفر ہوگا اور شرک ہوگا اور اس نے بغیر توبہ کیے کہ وہ مر گیا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کے پاس کوئی نیک اعمال بھی ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بے حیثیت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو اصل جہنم میں کون جائے گا؟ جس نے کفر کیا اور شرک کیا اور اسی پر مر گیا، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور پھر جنت میں جانے والوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے. نیک کام کون سے؟ جو پیر مرشد جو بتا رہے ہیں، جو صحیح نہیں ہے قرآن اور حدیث سے، یا باپ داداؤں کا طریقہ جو سنت کے مطابق نہیں ہے، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں. عمل الصالحات کون سے ہیں؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہو. اگر وہ اس طریقے پر نہیں ہیں تو چاہے کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی نیکی کا کام کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا. ایمان کے ساتھ عمل صالح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہونا چاہیے. تو ایسوں کے بارے میں فرمایا اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور یہی ہے، وہی جنت میں ہیں، رہیں گے، یعنی ایسے لوگ جنت میں رہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے ان 2 آیات میں بتا دیا جہنم میں کون جائیں گے؟ جو شرک اور کفر کریں گے، اور جنت میں کون جائیں گے؟ جو ایمان لائے اور نیک صالح عمل کریں۔ اور پھر اگر ایمان لانے والے سے، اس مومن سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ایمان لایا ہے اور ساتھ میں اس نے کچھ گناہ کے کام بھی کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف فرما دے، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے سزا کے طور پہ جہنم میں رکھے اور پھر اس کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ احکام یاد دلا رہا ہے جن کا اس نے انہیں نہ صرف حکم دیا تھا بلکہ ان سے پکا وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ انہیں بجا لائیں گے، لیکن پھر وہ ان باتوں سے پھر گئے اور جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے اعراض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب أَخَذْنَا، لیا ہم نے، میثاق، پختہ عہد، پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اور کیا وعدہ تھا؟ سب سے پہلا وعدہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، سب سے پہلا حکم۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام مخلوق کے لیے ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ اور اسی کی خاطر تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیا یہاں کرنے آئے ہیں؟ کیوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف بھی یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کر کے یہی بتایا، اور پیغمبر بھی اپنی قوم کو یہی کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ سورہ نحل میں بھی فرمایا اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ تو تمام انبیاء یہی پیغام اپنی قوم کو دیتے رہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو نہیں شریک ٹھہرانا۔ اور عبادت میں دعائیں بھی آ جاتی ہیں، اسی لیے دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے، کوئی مزار پر کھڑے رہ کر کوئی فوت شدہ شخص سے نہیں مانگے، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے سوا کسی کی نہیں۔ تو دعائیں بھی مانگنی ہے تو اپنے رب سے مانگے۔ اسی طرح رکوع کی طرح جھکنا، رکوع بھی ایک عبادت ہے، اور اسی طرح نظر ماننا، نظر و نیاز کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سجدہ کرنا، سجدہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، کسی پیر فقیر کے آگے نہیں، کسی مزاروں پر نہیں، کسی داتاؤں کے آگے نہیں، کسی کے آگے نہیں، کیونکہ سجدہ، رکوع کی طرح جھکنا، دعائیں مانگنا، نظر و نیاز کرنا، یہ تمام چیزیں عبادت ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق جس کا ہے مخلوق میں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑا حق کسی کا ہے تو وہ والدین کا حق ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ والدین کے احسان کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خوبصورت بنانا، یا کسی کام کو بہترین انداز، بہترین طریقے سے کرنا، یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور احسان کا ایک اور معنی یہ ہے کہ جو ان کا حق ہے اس حق سے زیادہ دینا۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ کہ جو ان کا حق ہے، ماں باپ کا جو حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس حق سے بڑھ کر اس سے کہیں زیادہ ان کو دینا، احسان کرنا ان پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ لقمان میں بھی فرمایا ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ماں باپ کے بھی شکر گزار رہنا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں فرمایا اور تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔
یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ جہاں اپنا ذکر کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کی نہ عبادت کرنا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا بھی ذکر کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ ہم سب بھی جاننا چاہیں گے نا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ تو یہ سب سے افضل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان پر احسان کرنا، ان کے ساتھ احسان کا درجہ رکھنا۔ اور کس طرح سے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں گے؟ سب سے پہلے تو ان کا ادب کریں، ان کے آگے نہ چلیں، ان سے پہلے نہ بیٹھیں۔ اگر کوئی چیز سرو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے انہیں سرو کریں، اور ان کے آگے عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ اکڑ کے نہیں رہیں ان کے سامنے، اپنے دونوں کاندھوں کو ان کے آگے جھکا دیں اور ان کے ساتھ صبر اور تحمل سے پیش آئیں، کیونکہ وہ اب بڑے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، بیمار ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ صبر اور تحمل سے پیش آنا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، بد زبانی نہیں کرنی ان سے، بدتمیزی نہیں کرنی ان کے ساتھ، نرمی سے پیش آنا ہے، نرم لہجے سے ان کے ساتھ بات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اف تک نہیں کہنا۔ کہہ دیتے نا کبھی کبھی اف امی، یہ کیا ہے؟ تو اف تک نہ کہنے کا حکم ہے، اور کہاں کچھ لوگ بڑے بڑے جملے ایسے کہہ دیتے ہیں ماں باپ کو جس سے ان کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے تو حکم دیا کہ اف تک نہ کہنا انہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ احسان کا درجہ کیا ہے؟ ان کی پسند کا خیال رکھیں، کیا ان کو کھانا پسند ہے، کس طرح کا لباس ان کو پسند ہے، ان کی پسند کا خیال رکھیں۔ بار بار ان کو روکے ٹوکے نہیں کہ آپ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، آپ کو تو کیا پتہ، کچھ پتہ نہیں، آپ تو بڑی بیکورڈ ہے، یہ بالکل نہیں۔ ان کی پسند کا خیال رکھیں، جو انہیں پسند ہے وہ کریں، اور ان کی خدمت کریں۔ آج کل ایک نیا ہی شروع ہو گیا ہے کہ خدمت کے لیے دوسروں کو ہائر کر دیتے ہیں، اور وہ صبح سے شام تک ماں باپ، ضعیف ماں باپ یا بوڑھے ماں باپ کے ساتھ وہ رہتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں، اور اولاد خدمت سے محروم ہے۔ حالانکہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اپنے ہاتھوں سے خود اپنے ماں باپ کے کام کرنا سیکھیں۔ پانی دینا ہے، دودھ کا پیالہ لا کر ان کو دینا ہے، دوائی کھلانی ہے، یا ان کے پیر دبانے ہیں، یا تیل لگانا ہے، یا ان کے کپڑے دھونے ہیں، جو ہے ان کے کام، جتنے بھی کام ہیں اپنے ہاتھ سے خود کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو توجہ دیں، ان کو اہمیت دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے دل بہلانے کی باتیں کریں، کیونکہ وہ اب اتنا باہر نکلتے نہیں ہیں، نہ ہی ان کی اور کوئی مصروفیات ہوتی ہیں، وہ اکیلے تنہا ہوتے ہیں۔ ان کو وقت بھی دیں اور ان پر خرچہ بھی کریں، بخل نہ کریں ان پر خرچ کرنے سے۔ اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ شوہروں کا ساتھ دے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ پر کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے تو بیوی روکے ٹوکے نہیں، ماں باپ پر خرچ کرنے سے بخل نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کا جو حق ہے اس سے بڑھ کر ان کو دو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے ماں باپ پر رحم فرمانا، یا اللہ انہیں درگزر فرمانا، انہیں تو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمانا، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو تو اپنے سوا کسی کا نہ محتاج بنانا، یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانا، آمین یا رب۔ اب ماں باپ کے بعد اور کس کے ساتھ احسان کرنا ہے؟ وذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسان کا معاملہ کرنا ہے، جو ان کا حق ہے اس سے کہیں زیادہ دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، جو ان کا حق ہے اسی میں ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں، تو احسان ہم کب کریں گے؟ احسان یہ ہے کہ بڑھ کر کرنا، آگے جو ان کا حق ہے اس سے زیادہ ان کو دینا۔ اور ان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس سے انسان کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت آتی ہے۔ اگر رشتہ دار برے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تب بھی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان ہے ہی تو یہی چیز کہ ان کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں، برے ہیں، تب بھی ان کے ساتھ احسان کریں، کیونکہ رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ یہ ایسے رشتے ہیں جو ہم نے نہیں چوز کیے، ہمارے اختیار میں نہیں تھے، اللہ نے انہیں ہمارے یہ خونی رشتے بنائے ہیں۔ اگر میری پھوپھی ہے، میری خالہ ہے، میرے چاچا ہے، یا پھر میرے ماموں ہیں، یا میری اولاد ہے، میرے بھائی بہن ہیں، یہ اللہ نے بنائے ہیں، اب نبھانا ہے، خوش دلی کے ساتھ نبھانا ہے، احسن طریقے سے نبھانا ہے، احسان کرتے ہوئے نبھانا ہے۔ اور پھر یتیموں کے ساتھ، یتیم کون ہوتے ہیں؟ یتیم یعنی یتیم سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں جن کا کمانے والا باپ نہ ہو۔ جب بچے بالغ ہو جائیں تو وہ یتیم نہیں ہے، جب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو انہیں یتیم کہا جاتا ہے۔ تو یتیموں کے ساتھ بھی احسان کریں، اچھا سلوک کریں، ان کو محبت دیں، ان کو عزت دیں، ان کی کفالت کریں۔ اور ہم نے پہلے بھی حدیث میں دیکھا ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہیں تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے، شفقت سے ہاتھ پھیرنے سے، ہاتھ رکھنے سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور سب سے بدترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ آج کتنے ایسے گھر ہیں جہاں یتیم بچے پرورش پا رہے ہیں، کہیں چاچا تو کہیں ماموں تو کہیں نانا تو کہیں دادا، ان بچوں کے ساتھ کتنی بدسلوکی سے پیش آتے ہیں۔ یہ یتیم بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے حق سے زیادہ ان کو دو۔ اور پھر مساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ مسکین کون؟ مسکین وہ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، ان کے ساتھ بھی احسان کریں۔ گھروں میں کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنے کام کرنے کے لیے گھر میں آتی ہیں، ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ ان کو کبھی اگر تنخواہ دینی ہو تو تھوڑی سی بڑھ کر دے دیں کبھی، بلکہ ہم تو کاٹنے کے پیچھے لگتے ہیں کہ 4 دن تم نہیں آئی، 3 دن تم نہیں آئی، تو وہ گن گن کر ان کے پیسوں کو کاٹنے کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں۔ احسان کریں، جو ان کا حق ہے نا اس سے کہیں زیادہ دیں۔ ان کا حق اگر سیلری 2000 ہے تو 2200 زیادہ دیں ہر چیز میں۔ اگر ان کے کام میں تھوڑا سا کام میں ہاتھ بٹا دیں، یا ان کے کام کو ہلکا کر دیں، یا کبھی ان کے لیے چائے ہی بنا دیں۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسی ہیں جو اپنے گھر میں آنے والی کام کرنے والی کے لیے آپ خود اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتی ہیں؟ احسان کا معنی کیا ہے کہ کوئی چیز کو خوبصورت انداز میں کرنا، کسی کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے حسنہ، اچھی بات۔ سب لوگوں سے، یہ نہیں کہ جو مجھے پسند کرتے ہیں، جو میری عزت کرتے ہیں، جو میرے اپنے ہیں، میں ان کے ساتھ تو اچھی بات کروں اور دوسروں کے ساتھ نہیں۔ اللہ نے کہا تمام لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ بس ان کی چاپلوسی کریں؟ کیا اچھی بات یہ ہے کہ بس ان کی تعریف، بے جا تعریفیں کیے جائیں؟ اچھی بات سے کیا مراد ہے؟ اچھی بات سے یعنی ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کو اچھائی کا حکم دیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو پیار محبت سے ان کو وہ غلط کام سے، اس برائی سے منع کریں، نیکی کا ان کو حکم دیں، نیکی کا شوق ان میں بڑھائیں۔ اور اچھی بات میں لوگوں کو معاف کر دینا، یہ بھی تو ایک اچھی بات ہے کہ لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کو معاف کر دینا، اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرنا۔ یہی نہیں کہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو طنز کر رہے ہیں، ان کو نیچا گرا کے دیکھ رہے ہیں، نہیں۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ لوگوں سے جب بھی بات کریں نرمی سے کریں، ان کو معاف کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے اس دنیا داری میں کہ لوگوں کے ساتھ اگر اچھی طرح سے بات کریں گے تو وہ سر پہ چڑھ کر ناچیں گے۔ اسی لیے آج لوگ جو ہے نا دوسرے لوگوں کے ساتھ نرمی سے نہیں پیش آتے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا اچھا بات کر لیں گے، نرمی سے بات کر لیں گے تو پھر یہ تو ہمیں بیوقوف بنائیں گے، ہمارا بیجا فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے سر پہ چڑھ کر ناچیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ ہر لوگوں کے ساتھ ہم نے نرمی سے اور اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ بیجا سختی اچھی بات نہیں ہے، بیجا لوگوں کے لیے مشکلات کھڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور اچھی بات میں خاص طور سے اس بات پر بھی خیال رکھیں کہ جب آپ بات کریں تو آپ کا بات کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ بھی اچھا ہو، اس میں کوئی بے حیائی کی بات، بیہودہ بات، لا یعنی باتیں، بے فائدہ باتیں نہ ہوں،
اور پھر بات کا لہجہ اور اس کا انداز وہ بھی بہتر ہو، اور پھر اس کا طریقہ کیسا ہو کہ بات میں نہ تو پھر تکبر ہو اور ہماری باتوں سے نہ کسی کی دل آزاری ہو، باتوں میں نہ کوئی گالی گلوج ہو، نہ کوئی بدزبانی ہو، نہ اس میں کسی کے لیے کوئی طنز ہو، نہ کوئی طعنے ہو، نہ اپنی باتوں سے کسی کو مذاق کا نشانہ بنانا۔ باتیں کیسی ہو؟ بھلی ہو، اچھی ہو، اور نرمی سے لوگوں کے ساتھ ہم پیش آئیں۔ اس پر یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، انشاءاللہ اس دعا کو بھی آپ یاد کر لیں۔ اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور ان کو کس بات کا ان سے وعدہ لیا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ ان کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ بھی نماز پڑھیں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ثم تولیتم، پھر منہ موڑ لیا تم نے، الا سوائے قلیلاً، قلیل تعداد کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے سے اس کے پابند رہے، اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کرنے کے بعد ان میں سے اکثریت نے کیا کیا کہ اپنا منہ موڑ لیا، اس سے اعراض کیا، اور چند لوگ تھے، کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے اس وعدے کو پورا کیا۔ تو یہ وعدہ صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا گیا تھا۔ اگر سورۃ النساء میں دیکھیں تو ہماری اس امت کو بھی اسی قسم کی باتوں کا حکم دیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی، یعنی جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں، اور مسافر، جو لوگ تمہارے لونڈی اور غلام ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو۔ سب کے ساتھ احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہم سب کو بھی دیا ہے کہ جتنے بھی یہاں پر بتائے گئے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، سب کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، حسن اخلاق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کے ساتھ احسن درجے سے پیش آئیں، ان کے حقوق کو ہم بہتر طریقے سے ادا کرنے والے بنیں۔ آیت 84 سے 86 میں بنی اسرائیل کے ایک اور میثاق کا ذکر ہے، جس کے ساتھ انہوں نے عہد چکنی کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، اور یہ وعدہ کس بات کا لیا تھا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، یعنی قتل نہ کرو گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، نہ تو تم قتل کرو گے، نہ تو ایک دوسرے کو ان کے وطن سے، ان کے گھروں سے نکالو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، تم مان لیے، تم نے وعدہ کیا اس بات کا۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات کے گواہ ہو، تم اس بات کے گواہ ہو، تم نے یہ بات کا وعدہ کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے تو وعدہ کیا تھا، لیکن پھر بھی تم قتل بھی کر رہے ہو، اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے بھی نکال رہے ہو، اور اپنے لوگوں سے لڑنے کے لیے تم دوسروں کی مدد کر رہے ہو، ان کے ساتھ تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ تم دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ تمہارے پاس پھر قیدی بن کر آ جاتے ہیں، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ اول تو تم ان سے لڑتے ہو، اور لڑ کر جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جاتے ہیں تو تم فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو، اور رینسم دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا حرام کر دیا گیا تھا۔
تم سے پہلے ہی وعدہ لیا گیا تھا، تمہاری کتابوں میں بھی یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا نہ خون بہاؤ گے نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے، تمہاری کتاب میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی کس طرح ان کی کتاب میں یہ تورات کے مطابق اگر کوئی قیدی ہے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑانے کا حکم ہے، تو اسی لیے جب ان کے پاس ان کے یہودی قیدی بن کر آتے تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا چاہیے۔ اور پھر انہی کی تو کتاب میں یہ بھی لکھا گیا تھا نا، یہ بھی کہا گیا تھا ان کو کہ ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، اس بات پر تو انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اب یہاں اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ دیکھیں، اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انصار تھے، انصار اسلام لانے سے پہلے وہ مشرک تھے، تو انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اب یہ انصار کے دونوں قبیلے جو ہے نا آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی، یہ آپس میں آئے دن ان میں جنگ رہتی تھی۔ یہ تو انصار کے 2 قبیلوں کا حال ہے۔ اب یہود کے 3 قبیلے تھے وہاں مدینہ میں، اور ان کا بھی کچھ یہی حال تھا، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے گروپس بن گئے، اور یہود کے یہ تینوں قبیلے 2 گروپس میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروپ بنو قینقاع اور بنو نذیر کا تھا، جو انصار کے خزرج قبیلے کے ساتھ مل گئے، ان کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ اوس کے حلیف یعنی ان کے ساتھی تھے۔ اب جب بھی انصار کے یہ دونوں قبیلوں میں جنگ ہوتی، خزرج کی اور اوس کی جب جنگ ہوتی آپس میں، تو ان کے جو یہودی ساتھی تھے، ان کے جو یہودی جو حلیف تھے، وہ اپنے اپنے حلیفوں ساتھیوں کی مدد کرتے۔ اب اس طرح اس جنگ میں کیا ہو رہا تھا کہ دونوں طرف کے یہودیوں کے ہاتھوں مارے جاتے، حالانکہ یہ ان کے دین اور ان کی کتاب میں حرام تھا۔ پھر ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے، ان کا ساز و سامان بھی لوٹ لیتے۔ پھر جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے، جب جنگ ختم ہو جاتی، تو وہ تورات کے حکم کے مطابق پھر کیا کرتے، جو قیدی بنے ہوئے جو ان کے یہودی تھے ان کو چھڑا بھی لیتے تھے۔ تو ان کے اس وعدہ خلافی پر، اس عہد شکنی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوا ہے دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو ان کی سزا یہاں پر بتائی گئی کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے اس وعدے کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ اس آیت میں ذرا غور و فکر کیجئے گا، خاص طور پر کہیں آج جو مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی پیش آ رہی ہے اس دنیا کی زندگی میں، کہیں ان کا کردار بھی اسی طرح نہیں جس طرح اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ آپس میں یہود کو ایک دوسرے سے لڑنے سے منع کیا تھا، ایک دوسرے کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے۔ تو کہیں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں؟ آج مسلمانوں کی طرف دیکھ لیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسروں کو گھروں سے نکالتے ہیں، ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور اپنے مسلمانوں کے خلاف غیروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات اس آیت میں جیسے ایسے احکامات کو یہود نے مان لیا جو ان کے فیور میں تھے، اور ان احکامات کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا جو ان کے خلاف تھے۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم بھی ایسے ہی پک اینڈ چوز کرتے ہیں آیتوں کو، کہ ایسی آیتیں جو ہمارے فیور میں ہو، جو ہماری انٹرسٹ کی ہو، ایسے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہمارے لیے آسان ہو، جس میں دنیا کا فائدہ بھی ہو، تو وہ ہم بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور پھر ایسے احکامات جو ہمیں بہت بھاری لگتے ہیں، بوجھ لگتے ہیں، جس میں ہمارے دنیا کا کوئی نقصان ہو، تو ان احکامات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا۔
یہ یہود کا رویہ ہے کہ ایسے احکامات پر عمل کرنا جو آسان ہوں، ان کے فیور میں ہوں، اور ان احکامات کو چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا جس میں ان کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے والے بنیں، تمام احکامات کو دل سے ادا کرنے والے بنیں، آمین۔ اور پھر اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، فرمایا ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو دیکھیں دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں ان کے لیے شدید عذاب ہے، عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، حالانکہ وہ وہاں پر گڑ گڑائیں گے، کہیں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سے عذاب کو روک لے۔ نہ تو عذاب روکا جائے گا، نہ عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو بری خصلتیں ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بری خصلتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اللہم آمین۔